सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। गुज़श्ता रोज से हम देख रहे हैं एक मामला जिस पर अब रिएक्शन आना भी शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी के मफाद में हसास इदारे के नामजद अफसर को फ़ोन कॉल्स और पैगामात ट्रेस या रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे दी है। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि शदीद रद्दअमल भी आ रहा है, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अपोजिशन लीडर भी हैं उमर अयूब, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने इस कानून से अपनी शहर का काट ली है। इस कानून के जरिए हम सबको हथकड़ियां लगेंगी। दूसरी जानिब एक शहरी की जानिब से फोन टेप करने का इख्तियार देने का ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है, जबकि अपोजिशन को करारा जवाब देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ दिफा में सामने आए। उन्होंने कहा कि उमर अयूब और पीटीआई के जो लोग एतराजात कर रहे हैं वो बानी पीटीआई के फोन टेपिंग पर फरमूदात भी सुन लें। पहले बानी पीटीआई खुद टेपिंग करवाते थे, अपनी भी और दूसरों की भी, और खुशी के साथ कहते थे कि टेपिंग जरूरी होनी चाहिए। अब इस सारी डिस्कशन में हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो क्या समझते हैं, इसकी वजह क्या है, गिवन द सर्कमस्टांसेस एंड टाइमिंग इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है एक ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को सुन भी रहे हैं ऑडियो लीक्स से मुतालिक, उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डिस्कशन का आगाज करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में है। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें एहतशामुल हक साहब और हमाद रोहेला ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, ये क्यों ज़रूरत पेश आ गई फ़ोन टेपिंग की? मरीम नवाज साहिबा इस पर बोलती रही हैं, उनके वीडियो क्लिप्स भी हमारे सामने मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको याद भी दिला रहे हैं कि क्या कहा करते थे। वो लोगों को शर्म दिलाती थी इस पर कि आपने जो उनकी वीडियो लीक हुई, ऑडियो लीक हुई सॉरी, उस पर वो कहती रही कि फ़ोन टेप करने का इख्तियार किसने दिया। आज वो भी खामोश है। ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, अभी मकासद क्या है? देखिए, बुनियादी सवाल तो आमना मेरा ख्याल है जो अगर कोई पूछ रहा है वो तो यही है, और जो होना चाहिए थंब रूल कि ये फ़ोन टैपिंग बुनियादी हकूक़ के तो ख़िलाफ़ है। ये आपकी प्राइवेसी को इनक्रोच करती है जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, अब सवाल ये है कि सर्कमस्टांसेस बाज़ों का ऐसे हो जाते हैं। मतलब पाकिस्तान आप देख लें, 40 बरस ओवरऑल देखें और 20 साल हमने देखें अफ़गानिस्तान के साथ जंग वाला मामला, और इस स्टेज पर हमने देखा कि पिछले 2-2.5 सालों से जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि यो एक इतना बड़ा नेक्सस बन गया है दहशत गर्दों का और जराइम पेशा लोगों का। फ़ोन जो है ना वो इतनी बड़ी जिसको कहते हैं बन गई ये चीज़ कि इसको अगर इस्तेमाल करके आप क्या से क्या करवा दें। जितने लोकल हैंडल हैं आपके वो से आपसे काम लेते हैं, कहाँ किसको भेजना है। तो मेरा ख्याल है देखिए, फिर सारी दुनिया की आमना मिसालें, एक तो ना इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफात हम करते रहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन इस स्टेज पर आप देख लें, आप 9/11 के बाद किसको नहीं पता को पैट्रियट एक्ट आया था। उसके बाद से उनकी एजेंसीज़ को खैरात दिए गए, पहले 20 दिन, फिर ये आया कि वो 60 दिन तक बगैर किसी रिमांड के किसी बंदे को अंदर रख सकते हैं। अब आप देख लें, बड़े बड़े नाम बरतानिया में देख रहा था, जर्मनी है, हॉलैंड है, उसके बाद रशिया है, इंडिया है, हमारे रीजन में सारे मालिक, भूटान है, श्रीलंका है, फिर सऊदी अरब है, सब जगहों पे है। हाँ, अब सवाल अगला ये है कि आप क्या इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के करेंगे, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है इसकी सब लोग मुखालफत करेंगे। लेकिन मेरा अपना क़यास है कि जिस तरीके से हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, उस हवाले से तो मेरा ख्याल है बड़ा आमना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि इस नेक्सस को ब्रेक करने के लिए कि ये देखा जाए। देखिए ना, आप आम हालात में मेरा ख्याल है 99.9% नहीं तो 98% दो आदमी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, लड़की लड़का गुफ्तगू कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, उसमें क्या गुफ्तगू होगी? कोई सुनने वाला भी सुनेगा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। घर के मसाइल की बात होगी, पढ़ाई लिखाई की बात होगी, लड़की लड़के हैं वो अपने अगले प्लान्स की बात कर रहे होंगे। ये 2-2.5-3% लोग हैं मेरी नज़र में जो हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल गलत करते हैं। वैसे आजकल ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से ना, ये जिस तरह आप देख लें एक्स का इस्तेमाल बंद हुआ, वहाँ पे जिस तरह से लोगों ने बाकी दुनिया भी इसको इस्तेमाल को बंद करने को भी आप देख लें, हमारे कहने भी एक्स वालों ने बंद किया ना इसको, ट्विटर वालों को सबूत दिए गए। तो मेरा ख्याल है ज़ोर से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इसका गलत इस्तेमाल भी जो है ना। और बाकी आपने बानी पीटीआई की बात की, हम ना वो तो ये कहा करते थे एजेंसियाँ आपके लिए फ़ोन टैप करती हैं, ये आपके लिए अच्छा है, अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। अब यह कि जब आप दूसरी तरफ चले जाते हैं तो मामला किसी और बिल्कुल, यहाँ पर ठीक है, इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है, देखते हैं आगे क्या होता है।
لیکن بنیادی طور پہ مجھے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا مس یوز نہ ہو تو اس وقت یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری آپ دیکھ لیں سیکورٹی ایجنسی انٹرنیشنل لیول پہ 20 کے قریب کہتے ہیں آپریٹ کر رہی ہیں اس ریجن میں. جتنے آپ کے ایمبیسی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 4 لوگ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ ایجنسیوں سے متعلق ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت مجبور ہے، ان کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ دہشت گردی جرائم پیشہ لوگوں کا نیکسس توڑنے کے لیے یہ کیا جائے. تو مجھے ذاتی طور پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں اگر اس کا مس یوز نہ ہو. ٹھیک ہے لغاری صاحب، دہشت گردی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہم دیگر اقدامات کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سفیشینٹ نہیں ہے؟ یہ بہت ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری چیز بن گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کو، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں خطرہ بھی ہے کہ اگر ہم فون ٹیپنگ نہ کریں تو معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ پھر اگر یہ سارا معاملہ ہے تو سابق صدر عارف الوی صاحب آج ٹویٹ ان کا دیکھیں، ایک انہوں نے بڑا لمبا ایک تھورو ٹویٹ اس حوالے سے کی ہے جس میں انہوں نے مثال بھی دی ہے خلیفہ حضرت عمر فاروق کی. تو ان کو ادراک نہیں ہے کیا نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات کی، اور ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی کنڈیمنیشن اس حوالے سے آ چکی ہے؟ میں اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. جنرل ضیاء کے زمانے میں ایک کالم چھپا تھا، آئی جی ہوا کرتے تھے فضل حق، سابق آئی جی تھے، ان کا ایک کالم چھپا تھا اور اس کالم میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حضرت عمر گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے کرتے وہ ایک گھر کے قریب سے گزرے جہاں بلند آوازیں آ رہی تھیں، زور سے لوگ بول رہے تھے. تو انہوں نے تھوڑا سا، ان کا قد دراز تھا، انہوں نے جو ہے تھوڑا سا اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ اندر جو لوگ ہیں وہ باہر سے بدو لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں کسی مقامی بندے کے، اور وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ شراب نوشی کا شغل کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایڈریس نوٹ کر لیا اور اگلے دن سب کو بلا لیا. تو ان سے پوچھا کہ کیا مجھے آپ لوگ خلیفہ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، کون نہیں مان سکتا، یہ کیسے ممکن ہے، آپ ہیں خلیفہ. تو انہوں نے کہا میری شہادت کو بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم لوگ جو ہے شراب پی رہے تھے اور بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے. تو فوراً کہا، ایک ان میں سے ایک بدو نے کہا کہ عمر کیا آپ نے نہیں سنا حضور کی یہ معروف حدیث ہے کہ لوگوں کی پرائیویسی میں مت جھانکا کرو. تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، آپ لوگ جائیں. اسی واقعے کا حوالہ دیا آج صدر. میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ واقعہ جب بیان کیا گیا تھا اور یہ واقعہ کالم میں لکھا گیا تھا تو جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ ایسے کالم لکھے گئے تو میں چھوٹی انگلی سے باندھ کر الٹا لٹکا دوں گا. یہ بات انہوں نے کی تھی. اور ان کے بڑے محبوب کالم نگار تھے، ہمارے دوست، بہت پیارے میرے عزیز دوست ہیں، جناب مجیب الرحمان شامی نے لکھا تھا کالم اور کہا تھا کہ شورے اور کونسلیے یہ دیکھ رہے تھے جب جنرل ضیاء ایسا کہہ رہے تھے تو انہوں نے اس کی شدید مذمت کی تھی. آج پتہ نہیں ان کا موقف کیا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی پرائیویسی میں نہیں مخل ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ اسٹیٹ کو بھی ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، رشوت دوانیاں ہو رہی ہے، اگر ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو بہرحال کیسے معلوم ہوگی اس کو. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ فون ٹیپ کیے جائیں، لیکن اگر آپ جن لوگوں پر شک ہے ان کے فون ٹیپ کرنے کے بجائے احتشام الحق صاحب کا اور ہمارے ظاہر شاہ شیرازی کا اور حماد بھائی کا جو ہے فون اگر ٹیپ کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم لوگ رہ گئے کام سے، پھر تو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. تو آپ اس بات کو طے کریں کہ جناب کن لوگوں کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا ہے. اور پھر یہ کہ میں صحافیوں میں کوئی بات کرتا رہتا ہوں، اور اگر اسی طرح سے کوئی سیاستدان ہے وہ بھی بات کرتے رہتے ہیں. سیاستدان حکومت کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، سیاستدان اداروں کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، سیاستدان خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، سیاستدان جو ہیں وہ سیکورٹی ادارے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، عدلیہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. آپ شہادت کے طور پر لے آئیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ بندہ بات کر رہا تھا لہٰذا اس کی گردن مار دی جائے اور اس کی گردن اڑا دی جائے، تو میرے خیال میں نامناسب، یعنی کسی طور پہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. حماد صاحب اگر اجازت دیں تو میں ایک چیز ایڈ کر دوں. ہم اجازت دیں، جو لغاری صاحب نے واقعہ سنایا تو میں ایک واقعہ سنا سکتا ہوں چھوٹا سا جلدی میں. پریس کلب میں ایک پرانی بات ہے، بیٹھے ہوئے تھے سارے سینئر صحافی جو ہے نا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہی بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یار یہ بتائیں کتنے عرصہ ہو گیا؟ کسی نے کہا جی 40 سال، کسی نے کہا 35 سال، کسی نے 50 سال. میں نے جی کبھی آپ کو ایجنسی کی طرف سے کال آئی ہے؟ کسی نے تنگ کیا آپ کو؟ آپ یقین کریں ایک بھی بندہ بھی نہیں تھا جس نے کہا آئیے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو لوگ فیئر ہے نا، جن کا ٹھیک ہے اپنے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سفارتکاروں سے مل کے حکومت کے خلاف کچھ نہیں کر رہے ہوتے، جو کہ میجورٹی ہماری نہیں ہے الحمدللہ.
تو کوئی ایک بندہ نہیں تھا. تو اب دیکھیں نا, لیکن ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو ایک کام کرتا ہے تو ملک کے لیے کتنی پریشانی پیدا ہوتی ہے. جی حماد صاحب, ایک تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, درست فیصلہ ہے؟ دوسری یہ کہ کیا جس طرح سے اب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا, یہ فیصلہ وہاں ریٹین کر پائے گا؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کا کیس آلریڈی چل رہا ہے, اس پہ بھی جو سخت قسم کے ریمارکس ہیں جسٹس بابر ستار کے, اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ٹیپنگ نہ کی جائے ان آتھورائزڈ, یہ جو چل رہی ہے اس وقت سچویشن, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی آڈیو لیکس کا معاملہ ہمارے ملک میں کافی پرانا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ منسٹرز کی بھی آڈیو کال ریکارڈ کی جاتی ہے, پرائم منسٹر کی کال ریکارڈ کی جاتی ہے, اس کی اہلیہ کی کال ریکارڈ کی جاتی ہے, ہمارے ہاں ججز کی کال ریکارڈ کی جاتی ہیں, ان کے اہل خانہ کی کال ریکارڈ کی جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کال ریکارڈ کی جاتی ہے بلکہ یہ پبلک بھی کر دی جاتی ہے, اور اس کو کوئی بھی اون نہیں کرتا کہ یہ کس نے ریکارڈ کی تھی, کس طریقے سے لیک ہوئی. اور جہاں پر کورٹس بھی اس معاملے میں جورسڈکشن ازیوم کرتی ہیں, جیسا کہ ہمارے سامنے آپ نے مثال بھی دی ہے, وہاں پر بھی یہی لگتا ہے کہ شاید اندھیرے میں تیر چلایا جا رہا ہے, کیونکہ ذمہ دار شخص کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ایسے میں میرے نزدیک کال ریکارڈنگ سے زیادہ بڑا مسئلہ غیر قانونی طور پہ کال ریکارڈنگ کرنا ہے. آپ پوری دنیا میں نظر دوڑائیں, جیسے ابھی میرے سینئر پینلسٹ نے ذکر کیا, باقی پوری دنیا میں بھی یہ پاورز ہیں. اگر جو میرے سامنے تھیں چند مثال میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انگلینڈ کی بارہا مثال دی جاتی ہے اس کے بارے میں. وہاں پر ریگولیشن آف انویسٹیگیٹری پاورز ایکٹ ہے, 2000 میں آیا تھا. اس کے اندر یہ پاور سرویلنس کی دی گئی ہے, مگر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرویلنس کرنی ہو تو آپ کو سیکرٹری آف اسٹیٹ سے اجازت لینی پڑے گی. اس کے ساتھ ہی 2016 میں بھی ایک ایکٹ آیا ہے, انویسٹیگیٹری پاورز ایکٹ, جس کو سنوپرز چارٹر بھی کہا گیا ہے, کیونکہ اس میں یہ سنوپنگ کی پاورز کچھ ایڈیشنل دی گئی ہیں. اس میں یہ ڈبل لاک وارنٹ کا سسٹم لے کر انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف سیکرٹری آف اسٹیٹ بلکہ ساتھ ہی ساتھ جوڈیشل کمشنر سے بھی آپ کو اجازت لینی پڑے گی. ہمارا یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں 18ویں گریڈ کے افسر کو عقل کل جان لیا گیا ہے, جو کہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. یا تو پھر ہمارے جو افسران کی ٹریننگ ہو رہی ہے یہ ہمیں یو کے اور یو ایس اے سے بھی شیئر کرنی چاہیے, تاکہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ لیول تک جانے سے پہلے ہی لوگ وہ ساری چیزیں جان جائیں اور وہ فیصلے یہ خود کر سکیں. لیکن آپ یو ایس اے میں دیکھ لیجئے, یو ایس اے میں بھی ایسے ہی قانون دیے گئے ہیں. ان میں اس کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, فورن انٹیلیجنس سرویلنس ایکٹ ہے, جس کے اندر یہ بات کی گئی ہے. اور ساتھ ہی جیسے سر نے ذکر کیا تھا پیٹریوٹک ایکٹ, اس کے ساتھ پڑھا جب اس کو جاتا ہے تو یہ پاور ان کو بھی دی گئی ہے. وہاں پر بھی یہ کیویٹ رکھا گیا ہے کہ آپ کو اگر یہ سرویلنس کرنی ہے تو یہ سرویلنس آپ نے اسپیشل کورٹ سے اجازت لے کے کرنی ہے. یہاں پر ایسا کوئی کیویٹ نہیں ہے. تو یہ جو میکنزم دیا گیا ہے, یہ جو ایبسولوٹ ڈسکریشنری پاور دی گئی ہے, یہ زیادہ ڈینجرس ہے. ہمارے ہاں قانون نہیں ہوتا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن قانون کا غلط اطلاق زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اگر اس کو سٹرکچر نہیں کیا جائے گا اور اگر اس کے اوپر پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی تو وہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچائے گا. لیکن اچھی بات ہے, وہاں سے گریڈ 18 سے کم والا بندہ جو ہے نا وہ نہیں اجازت دے گا. گریڈ 18 کا آدمی جو ہے نا اس سے اجازت لینی, وہ بتائے گا کہ آپ یہ کام کریں. جی سر بالکل, گریڈ 18 کا اجازت دے گا, جو کہ ابھی چند دن پہلے سیکشن افسر رہا ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ گلوریفائڈ کلرک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے. باقی یہ میری رائے ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, سارے گلوریفائڈ کر دیں, زیادہ تر لوگ تو سی ایس ایس کر کے آ رہے ہوتے ہیں. چلیں سر شاہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. شاہ صاحب, یہ پی ٹی آئی کا اعتراض بنتا ہے اب ساری سچویشن میں, مانی پی ٹی آئی کے جو اس حوالے سے فرمودات ہیں اس کا بھی ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد اب یہ کس طرح سے اعتراض کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ نیا کیا ہو رہا ہے. پازیٹیولی نیگیٹیولی دونوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لیکس بھی آتی رہی, آڈیو کے ساتھ ویڈیو بھی آتی رہی اور ہوتی بھی رہی ہیں. تو اب کیا نئی کیا چیز ہوگی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو ہو جائے گا کہ اس وقت ہمارے پاس, جیسے کہ حماد نے کہا کہ سرویلنس ایکٹ کے تحت رسپانسبلٹی کون اس سے پہلے لیتا تھا. آپ کی آڈیو بھی ریکارڈ ہوتی رہی, آپ کی ویڈیو بھی ہوتی رہی, آپ کے خفیہ کیمرے بھی لگتے رہے, آپ کے بیڈ رومز کے اندر, آپ کے میرے خیال میں اس کو اب تو ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اس پر کسی عدالت کی جانب سے اس طرح کی سخت ریمارکس بھی نہیں آئے نا پہلے. ہاں, لیکن اب کیا ہوگا اگر آپ نے الاؤ کر دیا تو آپ الاؤ کس کو کر رہے ہیں؟ آپ نے کسی خاص ادارے کو الاؤ کرنا تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی بھی اس کے بعد جو لیک آئے گی یا آڈیو لیک ہوگی یا ویڈیو لیک ہوگی, اس کی رسپانسبلٹی کسی ایک ادارے پہ ہوگی. تو میرے خیال میں عدالتوں کے لیے بڑا اہم ہو جائے. اس کے استعمال کی بات میں الگ کرنا چاہوں گا, لیکن ایک میرے خیال میں ایک ذمہ دار ادارہ ہوگا جس کے لیے شاید گلوریفائڈ کلرک نے اجازت دی ہو یا وہ سپر ہیومن کلرک ہوگا, 19-20 کا ہوگا, 21-22 کا ہوگا. پھر ایک دوسرا اس پہ اہم نقطہ ہے کہ آپ کس کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. کیا جو پاکستان کے اندر 7-8 پاورفل لوگ ہیں اگر ان کی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کرنی چاہیے, کیونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہے. میرے خیال سے وہ انڈیویجول نہیں, ان کی ذات نہیں ہے.
وہ اس قوم کے ساتھ منسلک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ریکارڈنگیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کی سرویلنس کے لیے کی جا رہی ہے تو بڑا اچھا کام ہے. ہاں اگر اس میں آپ کا انٹینشن یہ ہے کہ آپ سلیکٹو کریں گے کہ جہاں آپ کی ضرورت ہوگی کہ آپ نے ABC کی کرنی ہے اور DEF اور G کی نہیں کرنی, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ABCDEF کو کر رہے اور G کی اگر نہیں کر رہے تو میرے خیال میں پھر پرابلم ہوگی. یہ ایک بڑا سوال ہے. اب کیا تحریک انصاف یا اس کی لیڈرشپ یہ اعتراض اٹھا رہی ہے کہ جناب آپ نے A سے تو DEF تک سب کو کر دیا لیکن آپ G کی نہیں کرنا چاہ رہے, تو ان کا اشارہ کس طرف ہے, یہ ایک سوال ہے. اب بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سرویلنس اس ملک کے اندر جو کہ ایک تھریش ہولڈ آف دا وار آن ٹیرر میں رہا ہے, جو ہمیشہ ٹرمول میں رہا ہے, یا اس وقت آپ دیکھیں آپ کو بارڈرز کے اوپر تمام جو ٹاپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ آپریٹو ہیں, اور اس میں کوئی دوسری شک نہیں ہے کہ آپ کے بہت سارے اداروں کے اندر ان کی پینیٹریشنز ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں جو کالی بھیڑیں جو یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر بھاگتے ہیں, کوئی جا کے وہاں پہ پھر پلازے لیتے ہیں, کوئی بزنسز کرتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو ڈھیک آؤٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. ایک چیز. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بے شک پرائیویسی کے لا کی اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلاف ورزی ہوگی, لیکن اس سے پہلے انلیگلی ہوتی تھی, اب لیگلی ہوتی ہے. آپ کو اندازہ تو ہوگا نا کہ جناب میری ریکارڈنگ کر رہا ہے کوئی. تیسرا, میں اور آپ اور لغاری صاحب جیسے احتشام صاحب نے کہا, میں تو ایک وار آن ٹیرر یا ایک ایسی جگہ پہ کام کروں, مجھے تو آج تک حقیقت کسی آپ آن لائن دیکھ لیں جتنا کچھ میں لکھتا رہا ہوں, جتنا کچھ لغاری صاحب لکھتے رہے, ہمیں کوئی تھریٹ نہیں آئی, ہمیں کسی نے جو ہے اٹھا کے نہیں لے کے گئے. یا تو ایک دیکھیں یہاں پہ کلچر بھی ہے نا اپنے آپ کو بڑا پاپولرائز کرنے کے چکر میں کہ جناب مجھے اٹھا کے لے گئے تو مجھے بٹھا کے لے گئے. جب تک آپ ٹلٹڈ نہیں ہے, جب تک آپ سائڈیں نہیں لیتے, جب تک آپ پارٹی نہیں ہے, کسی بھی چیز کے اندر میرے خیال میں آپ کو کوئی تھریٹ نہیں ہونی چاہیے. میری بے شک ریکارڈ کرتے رہے, مجھے کیا پرابلم ہے. ہاں امپورٹنٹ لوگ جو کہ اس ملک کے اندر میٹر کرتے ہیں شاید ان کی سرویلنس بڑی ضروری ہے. اور اگر ہم بار بار سمجھتے ہیں کہ جب وہ پاور پہ ہوتے ہیں تو وہ بڑے لائل ہوتے ہیں ٹو دا اسٹیٹ, لیکن جب وہ پاور سے ہٹتے ہیں تو وہ ڈس لائل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی اعتراضات اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کرتے رہے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کرتے رہے, شہباز شریف صاحب کرتے رہے, اب جو ہے وہ عمران خان صاحب, صدر عارف الوی اور دوسرے وہ لوگ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا را میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ واقعی اگر اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کو اپنے خلوص کا اظہار کرنا چاہیے. کیوں آپ کے اوپر ہم ایک چیک رکھنا چاہتے ہیں, کیوں آپ جو ہے کویسچنیبل ہیں, کیوں آپ کے گرد ایک کوئری آتی ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. میرے خیال میں اس کا حل نکل آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. چلیں جی, آپ کا اس حوالے سے تجزیہ سامنے آ چکا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ٹاپک سن پر بات ہوگی. ویلکم بیک. ملکی صورتحال اس سے زیادہ تشویشناک نہیں ہو سکتی کہ کبھی سوشل میڈیا پر ججز مخالف مہم چلائی جاتی ہے, کبھی اعلیٰ عدالتوں اور ججز پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا جاتا ہے. یہی دیکھ لیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعیناتی کو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے, اور درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ ڈگری درست نہ ہونے کے الزام پر جسٹس جہانگیری کی تعیناتی کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کیا جائے. اب ایک طرف یہ معاملہ ہے تو دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں داخل اپنے جواب میں چیف جسٹس سے استدعا کی ہے کہ وہ ان کے خلاف کیسز کی سماعت نہ کریں. اپنے تجزیہ کاروں سے جانتے ہیں کہ ججز مخالف مہم اور عدم اعتماد کی باتیں اس وقت کیوں ہو رہی ہیں, اور عدلیہ کو جو درپیش اہم چیلنجز ہیں وہ بیسکلی کیا ہیں. کیونکہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ کی بھی ہم بات کرتے ہیں, اور وہیں پر عدلیہ کا جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, اس سے آزاد عدلیہ یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیسے ممکن ہو پائے گی. آغاز کرتے ہیں. حماد, سب سے پہلے آپ کی جانب آ رہی ہوں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو سمیئر ایک ہم دیکھ رہے ہیں کیمپین شروع ہو چکی ہے ججز کے خلاف, دونوں جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کچھ باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر. دونوں جانب سے میری مراد مسلم لیگ نون بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. یہ چل کیا رہا ہے, اس کی محرکات کیا ہیں اس وقت؟ دیکھیے, کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری از دا گارڈین آف فنڈامنٹل رائٹس. جب آپ کسی بھی قیمتی چیز کی حفاظت کر رہے ہوں گے تو آپ پہ حملے تو کیے جائیں گے. آپ کو اس چیز کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ایسی مخالفت کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کھڑا ہو جائے, وہ زبان درازی کرے, الزامات لگائے, غیر مصدقہ انفارمیشن پروپیگیٹ کرے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, خاص طور پہ اگر مجھ جیسا شخص یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بات کر رہا ہے اور آپ کے توسط سے وہ پورے ملک میں جا رہی ہے, تو میرے پہ ایڈیشنل ذمہ داری ہے کہ میں اپنا ہر لفظ بہت غور و فکر کرنے کے بعد ادا کروں اور کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے کوئی اسکینڈلائز ہو رہا ہو. اور اگر میں ایسا کرتا ہوں
اور پھر مجھ سے جواب طلب کیا جاتا ہے تو میں فریڈم آف سپیچ کے پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. مجھے سمجھنا چاہیے, مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ فریڈم ٹو ہیوملیٹ نہیں ہے, فریڈم ٹو اسکینڈلائز نہیں ہے, فریڈم ٹو انسلٹ نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم بدقسمتی سے ججز کی انٹیگریٹی پہ, ان کے کمپیٹنس پہ, ان کی دیانتداری کو صرف ایک ہی نظریے سے دیکھتے ہیں, ایک ہی یارڈ سٹک سے جانچتے ہیں کہ ہم اس پولیٹیکل لینس کے تھرو دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ انہوں نے ہماری پسندیدہ پارٹی کے مطابق کیا تو وہ جج بہت اچھا ہے, وہ فرشتہ ہے, اور دوسرے کے لیے ولن ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری پسندیدہ پارٹی کے خلاف کر دیا تو وہ جج ہمارے لیے ولن ہو گیا اور دوسرے کے لیے فرشتہ ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے کا رجحان ملک کے اداروں کو اور ملک کو نقصان پہنچاتا ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اب نیب ترامیم کیس میں یہ درخواست دی گئی ہے, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ پوری پروسیڈنگز ختم ہونے کے بعد, ان کے سامنے ججز صاحبان کے سامنے پیش ہونے کے بعد جب فیصلہ ریزرو کر لیا جاتا ہے تب یہ درخواست کیوں دی جاتی ہے؟ اگر کوئی جینوئن کنسرن تھا تو آپ کو جب وہ اس بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا آپ کو تبھی بتا دینا چاہیے تھا. پروسیڈنگز ختم ہونے کے بعد ایسی کیا نئی انفارمیشن آئی جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھی جس کے باعث آپ نے یہ درخواست دی؟ اگر کمپلیننٹس کی پسند ناپسند کے اوپر ہی فیصلے کیے جائیں گے اور ججز کو چینج کیا جائے گا تو یہ روش کہاں جا کے رکے گی؟ یہ تو ایک نیور اینڈنگ معاملہ ہوگا. آلریڈی ہمارے کورٹس کے اندر اتنے لمبے لمبے عرصے سے کیسز پینڈنگ ہیں, یہ ڈبل ہو جائے گی یہ ڈیوریشن اگر ایسے ہی چلتا رہا. یہی معاملہ اگر ہم دیکھیں تو جہانگیری صاحب کے اوپر ہے, ان کے بارے میں بھی ایک درخواست دے دی گئی ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جہانگیری صاحب اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے بہت اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں. وہ اس سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل کے طور پہ سرو کر چکے ہیں, ڈپٹی اٹارنی جنرل کے طور پہ سرو کر چکے ہیں, ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کے طور پہ سرو کر چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان ایڈیشن ٹو جو دا ٹائم جب انہوں نے لائسنس لیا, ان تمام وقت پہ ان کی ڈگریز کو ویریفائی کیا گیا ہے, اور اس ویریفیکیشن پروسیس میں بہت سے ادارے شامل تھے, بہت سے بار کاؤنسل شامل تھی, منسٹریز شامل تھیں, جوڈیشل کمیشنز شامل تھیں. اب ایک طرف تو ان کی ویریفیکیشنز ہے اور دوسری طرف ایک خط ہے. اس خط کی بنیاد پر اگر کسی کے بارے میں کیمپین چلائی جاتی ہے تو وہ افسوسناک ہے. ہمیں اس کو یہاں روکنا چاہیے. اگر ہم اس کو نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ججز میں کل جن پر اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں, یہ بڑے اہم میٹرز کو اس وقت ان کی ہیئرنگ چل رہی ہے. جیسے کہ اگر ہم طارق محمود جہانگیری کی بات کریں تو یہ ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد میں اس سارے معاملے کو, اور دوسری جانب ہم بابر ستار صاحب ان کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی آڈیو لیکس کیس کو سن رہے ہیں. ان پر بھی اس وقت جو ان کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. جسٹس ملک شہزاد صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, ان کے خلاف بھی جب وہ ایلیویٹ جیسے ہوئے تو ان کے خلاف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری سچویشن چل پڑی ہے. اب اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں شاہ صاحب؟ یہ معاملہ کہیں جا کے تھمنے والا لگ رہا ہے, آگے کس جانب جائے گا؟ آمنہ, مجھے دو چیزیں, شاید پاکستان کے اندر جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو کہ انصاف کے طلبگار ہیں, کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم ان کو انصاف دے سکا ہے؟ شاہ رخ جتوئی کیس تھا یا اس طرح کے دوسرے ایلیٹ کلاس کیسز تھے, اس کے اندر کیا رزلٹ آیا؟ دوسرا, ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ کون سا جج کنٹروورشل ہے, کیونکہ میرے خیال میں یہ نہ میرا ڈومین ہے نہ میں اتنا لیگل ایکسپرٹ ہوں. جیسے کہ حماد نے ذکر بھی کیا کہ پہلے یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی اور اب کیوں ہوتی. یہ میرے خیال میں جب آپ پوزیشن آف پاور میں آتے ہیں یا کہیں آپ کا پولیٹیکل کانفلکٹ آتا ہے اس وقت یہ تمام چیزیں نکالی جاتی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ واقعی کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم اس ملک کے اندر ایسا ہے کہ جس میں گراس روٹ لیول پہ کسی غریب آدمی کو انصاف ملتا ہے؟ میرے خیال میں تو شاید آپ سب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ نہیں ملتا. نہ تو میرے خیال میں 100 سال اور 80 سال اور 90 سال سے چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر جو ہے وہ لوگ اس جہان سے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا. تو آپ کے خیال سے جو آپ کا جوڈیشل نظام ہے یا جو ججز صاحبان ہیں وہ اس ملک کے عوام کو جو ہے وہ واقعی انصاف دے سکیں؟ کیا پاکستان کے اندر صرف یہ سیاسی جماعتوں کی چپرش رہ گئی جس کے اندر ایک صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, دوسرا جو ہے وزیر اعظم آ کے بنتے رہ گیا؟ تو میرے خیال میں اگر آپ تمام آپ کا سرکل کچھ ایسی کلاس کے گرد گھوم رہا ہے اور وہی پاکستان کے اندر سب سے اہم کیسز ہے جس کے اوپر جو ہے ہماری جوڈیشری بھی مرکوز ہے اور ہمارے باقی جو ادارے ہیں وہ بھی مرکوز ہے. تو دیکھیں, آپ نے نظام جو بنایا ہے وہ اس کو آپ نے خود جو ہے اس کو کوسچنیبل کر دیا. آپ یہ بتائیں ہسٹری کے اندر جو پولیٹیکل کیسز آئے آج تک کون سا پولیٹیشین یا کون سا پاکستان کا جو سربراہ ہے وہ مانتا رہا ہے کہ واقعی اس کے خلاف جو فیصلہ آیا وہ واقعی جوڈیشس تھا؟
اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس سے لے کے آج تک میاں نواز شریف صاحب کے کیس پہ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ کل یہی قیدی 804 ہوگا، اگر وہ پاور میں آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جناب میرے خلاف بھی سارے فیصلے غلط ہوئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ادارے کے انڈیپینڈنس کو، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ آپ کے دوسرے ادارے، انڈیپینڈنٹلی اور آنیسٹلی وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ سائڈیں نہیں لیں گے، وہ پوزیشنز نہیں لیں گے۔ بار بار ایک بات کرتے لغاری صاحب کہ جناب آپ نے پوزیشنز لینی شروع کر دی، جب پوزیشنیں لیں گے تو آپ کے اوپر کنٹروورسی بھی ہوگی، آپ کے اوپر اعتراضات بھی ہوں گے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون لیتا ہے یہ پوزیشن اور کیوں لیتے ہیں۔ اب ایک جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام جتنے ہمارے یہاں اشرافیہ یا بیوروکریٹس کی اشرافیہ ہے یا ججز کی ہے، آپ ان کا سروس میں آنے سے لے کر اور ریٹائرمنٹ تک کا ریکارڈ دیکھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں گئے تھے، اور جب ریٹائر ہوئے تو وہ کتنے کھرب پتی تھے۔ تو دیکھیں میرے خیال میں سوال تو اٹھتے ہیں اور سوال تو لوگ کریں گے۔ اب تو یہ ہمارے 80% غریب عوام ہے جو بیچارے جن کو آپ نے روٹی کپڑا مکان اور روزگار میں ڈالا ہوا ہے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھتے رہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ نظام بنا رہے ہیں، نظام آپ تقریباً 15 سے 20% لوگوں کو نہیں بنا رہے ہیں، اسی کے گرد چلا رہے ہیں۔ میرے خیال میں دیکھیں شاید اب ان لوگوں کو کچھ خوف خدا ہونا چاہیے سب کو، کیونکہ اگر ایک انقلاب آئے گا تو اس کے اندر ان کی یہ بادشاہت ختم ہوگی، ہم تو بیچارے ویسے بھی مزدور ہیں، مزدوری کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، عدلیہ کو اس معاملے کو کس طرح سے دیکھنا ہوگا تاکہ کہیں نہ کہیں جو obviously ایک پریشر بھی کریٹ کیا جاتا ہے جب کسی جج کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے اور اس طرح کی کیمپینز کی جاتی ہیں تاکہ وہ اثر انداز نہ ہو فیصلوں پر، کیا کرنا پڑے گا؟ یہ صورتحال افسوسناک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جج صاحبان کا احترام بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور جج صاحبان کو بھی سوسائٹی میں جو لوگ موجود ہیں ان کا احترام اور ان کا مقام کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ میں اس طرح کی بات کر نہیں سکتا، یہ جو مجھے سلیقہ نہیں ہے کہ کیسے بات کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی میں یہ پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اور اب بھی یہ عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جج صاحب پوزیشن نہ لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ لگے کہ جناب یہ انصاف ہو رہا ہے، انصاف لگنا بھی چاہیے کہ انصاف جو ہے ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی بھی شخص کو کیسے مطمئن کیا جا سکتا ہے، جیسے یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت مطمئن ہوں گے جب ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، تو آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب صاف سامنے لگ رہا ہو، بالکل سامنے لگ رہا ہو کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ بائسنس آ چکی ہے، تو پھر ظاہر سوال تو پیدا ہوگا، اور کوئی سوسائٹی کے بہت سے سیگمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے۔ پھر ہوا کیا تھا، میں آپ سر فرض کرتا ہوں کہ سندھ کی ایک پہلے ہائی کورٹ نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے سندھ کا چیف کورٹ ہوا کرتا تھا، اور اس نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب اسمبلی کا توڑا جانا جو ہے وہ خلاف قانون ہے، جو کیا گیا یہ عمل غلط ہے۔ اور اس کے بعد جو غلام محمد نے اقدام کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ لایا گیا جسٹس منیر کو، کہاں سے؟ یعنی سپریم کورٹ کے 3 میں سے 1 جج ریٹائر ہو رہے ہیں، جسٹس عبدالرشید ریٹائر ہو رہے ہیں، اور لایا گیا جسٹس منیر کو، لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کو لایا گیا، اور ان کو لا کر ڈائریکٹ پاکستان کا چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو تھے ان کو گنا ہی نہیں گیا، دیکھا ہی نہیں گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لا کر بنایا گیا، اور سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کو اڑا دیا گیا۔ یہاں سے ناانصافی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عدلیہ نے باقاعدہ، عدلیہ میں انتہائی ادب اور احترام سے کہتا ہوں، ماضی کے حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ یہ ہوا ہے کہ باقاعدہ جج صاحبان نے جو ہے وہ بے عزتی کی، لوگوں کو بے عزت کیا، اور بڑے معزز لوگوں کو، اور باقاعدہ تم اور تو کہہ کر مخاطب کیا، اور ایک ایسے شخص کو جو ملک کا وزیر اعظم رہا تھا اس کو کہا گیا کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، یعنی اس طرح کا انداز اختیار کیا گیا۔ تو یہ بہت زیادہ ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ جناب عدلیہ کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور ان کے بارے میں ایک پورا کا پورا ایک غبار نکالا جائے اور لوگ مختلف قسم کی باتیں کریں، اور جو ان کی توہین سے نکلتی ہو تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ہمارے لیے انصاف کے دروازے تو یہیں پر کھلیں گے اگر کھل سکتے ہیں تو، لیکن ہمیں یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہماری عدلیہ کے بارے میں سوالات بہت سے موجود ہیں، اور ان سوالات میں بڑے سنگین سوالات بھی ہیں، اور ہماری جو ورلڈ رینکنگ ہے اس کے حساب سے بھی ہمیں دیکھنا ضرور ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی جج صاحب کے بارے میں
लूज टाक की जाए, उनके बारे में उनके एहतराम को मलहूज़ खातिर न रखा जाए। ठीक है एहतशाम साहब, ये कलेक्टिव लेटर पे जो हम देख रहे थे अदलिया में मुदाखलत का केस सुप्रीम कोर्ट में जो सब जुडिस भी है ये मामला, इसको तरजीही बुनियादों पर क्यों नहीं सुना जा रहा ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को सॉर्ट कर दिया जाए, खत्म हो जाए, ताकि ना ही कोई आवाज़ उठे इस हवाले से? देखिए 2-3 चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है उस पर बात हो जाए। आमना जो भी जाहिद शाह ने भी बात की है पोजीशन लेने की, और लगारी साहब भी हमेशा करते हैं, बड़ा सही कहते हैं कि पोजीशन लेने वाली बात। अभी कैदी नंबर 804 की भी बात की, आपने देखा उनका हालिया दिनों का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 लोगों पे जो है ना एतमाद का इजहार किया था। एक तो सरगोदा के जज, 6 जज जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और 3 जज जो है ना सुप्रीम कोर्ट के। देखिए जहाँ तक पोजीशन की बात है आमना, देखें ना अब ये तो पूरी कौम ने पोजीशन ले ली है ना, अभी जी फॉर एंड अगेंस्ट जिस तरह ओपिनियन बन गई है पूरी कौम। सर दोनों साइड्स ने किसी एक साइड चूज कर ली हुई है, वो चाहे पीएमएलएन क्यों ना हो, वो भी जो इस वक्त चीफ जस्टिस के बारे में उनके जो ऐसे ही करते। जी ठीक है, देखिए ना जिस तरह कौम पोलराइज्ड है, पोलिटिसाइज्ड है, उसके बाद रेडिकलाइज्ड है, और मैं तो कहता हूँ ट्रॉमेटाइज्ड है, तो अब उन्हें लोगों को समझ नहीं आ रहा, जो दिमागों में फीड कर दिया जाता है वो हो जाता है। देखिए ग्रेटर चीज़ जो है ना समझने वाली मेरा ख्याल आमना ये है कि हमारी 75 साल की जुडिशरी आप देख लें, थोड़ा सा पीरियड कोई निकाल दें, वरना हमने हमेशा देखा है जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट ने मिल के चले हैं, बहुत सारे हवालों से बड़े फैसले उनके ठीक भी हुए हैं, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे मामला क्यों ख़राब हुआ, 2 वजूहत बनी। अब ये क्योंकि पीटीआई का मामला है, एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी खुली लड़ाई है जुडिशरी के साथ, जजेस हजरात डिवाइडेड बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे में, तो नतीजतन वही जजेस हजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने बानी पीटीआई को पहले रिलीफ नहीं दिया था उनके लोगों को अब वो रिलीफ दे रहे हैं, वो भी एक सिग्नलिंग, मैसेजिंग, पोस्टरिंग वो भी अपने तौर पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। बीच में पीरियड फिर ऐसा भी आता है कि जहाँ पे बात होती है, लगाई साहब सही कह रहे हैं सब कि वाकई लायक तहसीन है, जजों की इज़्ज़त होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आप मुझे बताएं कि मुशर्रफ के ज़माने में इरशाद हसन खान जो चीफ जस्टिस थे, 3 साल का ब्लैंकेट कवर दे दिया था मुशर्रफ को कि आइन के साथ जो करना है तुम करो भाई, उन्होंने दुनिया जान के अमेंडमेंट की थी। देखें ना ये भी एक स्टेज आई, यही वजह है कि 140 नंबर पे हमारी जुडिशरी खड़ी है। अब सवाल ये है कि अभी ये जहांगीरी साहब की बात आती है, इतनी मज़ा का केस बात मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी कि जस्टिस जहांगीरी तारक जहांगीरी के बारे में कहा गया कि उनकी जिगरी, हमें हमेशा कहते हैं जिगरी जाली होती है या नकली होती है या जाली होती है, वहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं कराची यूनिवर्सिटी के उन्होंने उसको इनवैलिड करार दिया है। अब इनवैलिड पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वैसे उन्हें लाइटर नोट वो नवाब असलम रईसानी चीफ मिनिस्टर हयात हैं बलूचिस्तान के, वो कहा करते हैं कि भी डिग्री जो है ना वो नकली हो जाली हो, डिग्री होती है, ठीक है ना जी। तो अब चले, अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे कैसे चलना है। देखिए हम ना अब जब तक सारे लोग अपने आप को नहीं देखेंगे, अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अभी जहाँ पे ये मामला चला गया, हमेशा हमने देखा है कि जो चीज़ें फ़र्ज़ करें अदलिया के मुखालिफ टकरा रही हों जो इस्टेब्लिशमेंट के, तो वो चीज़ें जो आप सवाल पूछ रही हैं ना उसको अवॉइड किया जाता है, उसको लिंगर ऑन किया जाता है। भाई क्या वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुझसे ज़्यादा जानते हैं हमाद, कि सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है 70,000 से ज़्यादा केसेस हैं, ओवरऑल पूरी पाकिस्तान में 30-35 लाख केसेस पड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि वो आम आदमी को तो सुनवाई नहीं है, उसको तो हम देखते हैं कि जिसको कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन सियासी लोगों को मिल रहा है, उनकी लड़ाई भी चल रही है। सर जहाँ से इंसाफ मिल रहा है वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि हमें पहले इंसाफ दें, उनका मामला सॉर्ट कर दें ताकि विदाउट एनी प्रेशर आप कंटिन्यू कर सकें। बिल्कुल सही है। वो जो दाऊद साहब जो केस लेके गए हैं ना, जो पहले भी कोई लेके गए थे जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, होना चाहिए कि फौरी तौर पे केस लगाया जाए, झूठ का झूठ, सच का सच हो, और अगर उन्होंने गलत इस्तेमाल किया इसको और उन्होंने दयानतदारी से काम नहीं किया और ऐसे इल्ज़ाम तराशी किया तो उनको सजा देनी चाहिए। मेरा ख्याल है अदलिया के लिए भी ज़रूरी हो गया कि इस तरह के केसेस को सुन के फौरी तौर पे उन पे अमल करें। लेकिन हम ना इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती कि चंद दिन पहले तक आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहें कि जी आप तो जो फैसले कर रहे हैं बड़े शानदार हैं, और जब आपको दौरान हेयरिंग समात पता चले कि जी उनका ट्रेड किसी और तरफ है या उनका ज़हन कुछ और तरफ है, तो आप उन्हें कह जी आप बेंच से हट जाए। मेरा ख्याल है ये भी नी जर्क रिएक्शन है, ये भी नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। देखिए हमारी अदलिया के जो हालात हो गए हैं, हम ना अब लोग इस पर इतना ज़्यादा बदतमाजी का इजहार कर रहे हैं, सियासी लोग तो उठते बैठते करते हैं, हर तीसरा चौथा केस हम देख रहे होते हैं, वहाँ आता है वो बंदा कहता है जी मुझे एतमाद नहीं है, आप बदल लें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप ख़ास तौर पे एक बंदा जिन्होंने आप फेरी मुकम्मल होगी, बहुत चीज़ें होगी, फिर आप जाके कह रहे हैं कि आप जज बदल लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये सारों लोगों को अपने तौर पे देखना पड़ेगा, अदारों को भी देखना पड़ेगा कहाँ किससे गलती हुई है। और ये लड़ाई जहाँ पे चली गई इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया, जिसका पीटीआई को बहुत सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल में जो जजेस की ही रिजर्वेशन है
ان کو پہلے سنا جائے، کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ معاملہ باقی جو ہائی ان کو کورٹ سننا چاہیے، ان کے ریزرویشن کو سننا چاہیے، ان کی ریزرویشن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جی چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کا اس حوالے سے ٹیک آ چکا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.